अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आखिर कब तक और मेरा नाम है काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज जो है वफाकी बजट पेश कर दिया गया। इसमें हमने एक तमाशा देखा। मैं तमाशा का वर्ड इसलिए यूज़ करता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में जो तमाशे होते हैं वो कहीं और नहीं होते हैं। बजट इजलास से पहले पीटीआई ने तो ज़ाहिर है कि शोर मचाना ही था, वो मेन अपोजिशन है, लेकिन इत्तेहादी पार्टी जो मेन इत्तेहादी पार्टी थी नून लीग की हुकूमत की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने बजट इजलास का पहले बाइकआउट किया और बाद में वो उनके मनाने पर मान भी गई और फिर उसमें लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जहाँ पे अवाम के हकूक़ की बात करते हैं, हत्या के इज़्ज़त बिल पे भी यही ड्रामा तमाशा लगाया गया था कि गवर्नर ने कहा कि जी मैं इसको साइन नहीं करूँगा, फिर वो डेलीबरेटली छुट्टी लेके दुबई चले गए और पीछे से वो साइन होकर बिल जो है कानून बन गया। तो क्या पीपल्स पार्टी फिनांस बिल यानी कि बजट को वोट देगी? ये क्वेश्चन आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बजट को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक बड़ा बयान आया है औरंगज़ेब साहब की तरफ से, जो वफाकी वज़ीर ख़जाना है। उन्होंने कहा है कि नया IMF पैकेज का हसूल मुश्किल नज़र आ रहा है। ये कहना है औरंगज़ेब का जो मिनिस्टर हैं फाइनेंस के। इसके अलावा बजट के खदो खाल जो हैं कल तक तो छुपाए गए थे, लेकिन आज खुल के सामने आ गए हैं कि इसमें तनख्वाहदार जो तबके हैं सारे ही उनके ऊपर जो है स्लैब वाइज जो है 5 स्लैबों में टैक्स लगा दिया गया। तनख्वाहदार तबकों पर 5 मुख्तलिफ स्लैब के मुताबिक टैक्स नाफिज कर दिया गया है। कम से कम तनख्वाह 37,000 रुपये मुकर्रर की गई है। पेंशन में 15% इजाफा है और पेंशन में की लिमिट भी जो है 30 साल की उम्र रिटायरमेंट के बाद सुना है कि 30 साल के बाद पेंशन दी जाएगी, उसके बाद नहीं दी जाएगी। स्टेशनरी लेदर की अशिया, मोबाइल फ़ोन्स, हत्ता कि तमाम अशिया जिनका रफ़ आइडिया जो अभी तक आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता सामने आएगा, तकरीबन 7,000 जो अशिया हैं वो महंगी हो जाएंगी, उन पर इजाफी टैक्स लगा दिए गए हैं। अब देखना ये है कि ये मतलब आवाम को जो इसको आज के बजट में बज़ाहिर अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, क्या गरीब को कोई बजट में रिलीफ मिलेगा? बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि गरीब को बजट में कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। पाकिस्तान भर के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की अक्सरियत ने इस बजट को मुस्तरद कर दिया है और लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर ने कहा है कि इतने ज़्यादा टैक्सेस जो हैं सिर्फ करप्शन का बायस बनेंगे, इससे रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आउटसोर्स किया जाएगा, उसके बाद दूसरी एयरपोर्टों की बारी आएगी, ये कहना है वफाकी वज़ीर ख़जाना का। हाफिज़ नईम रहमान साहब ने कहा जी IMF का लिखा हुआ बजट ना सिर्फ हमने बल्कि तमाम पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया है और ये IMF का लिखा हुआ बजट था वो पढ़ दिया गया है। ये बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की। पेट्रोलियम लेवी टैक्स में इजाफा कर दिया गया है। इसी तरह मुख्तलिफ मद में इसमें कोई पॉइंट ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जिसमें से आवाम के लिए रिलीफ हो। तो इंट्रोडक्शन कहूँगा अपने मेहमानों का जो आखिर कब तक में मेरे साथ हैं। अली जाफरी साहब, जाफरी साहब वेलकम टू द शो। थैंक यू। मज़र चौधरी साहब हैं, चौधरी साहब वेलकम टू द शो। मैं जाफरी साहब आपसे शुरू करते हैं कि ये देखें, पीपल्स पार्टी ने पहले बजट इजलास का बाइकआउट किया, उसके बाद वो उनको मनाने गए, वो चले गए और वो फिर उसके बाद मान गए। तो क्या पीपल्स पार्टी इस बजट को यानी कि फाइनेंस बिल को वोट देगी? आपका इस पर टेक? बिल्कुल देगी जी। अच्छा, अगर उन्होंने शहबाज शरीफ को एज आ प्राइम मिनिस्टर वोट दे दिया तो बिल्कुल वो बजट को वोट देंगे, क्योंकि उन्होंने जो उनकी तनख्वाह थी वो ले ली हुई है। वो चेयरमैन सेनेट की शक्ल में हो या स्पीकर कौमी असम्बली की शक्ल में हो, वो अपनी तनख्वाह ले चुके हैं। स्पीकर तो नून लीग का ही है ना, या गवर्नर सॉरी, या फिर प्रेसिडेंट की शक्ल में हो, लिहाजा वो अपना मुआवजा ले चुके हैं। तो कोई इबहाम नहीं होना चाहिए कि वो पीपल्स पार्टी वाले इस बजट को वोट नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे अहम बात यह है कि अवाम कहाँ है इस सारे बजट में। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी हम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 20% बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम 5% डायरेक्ट इनकम टैक्स लगा रहे हैं, यानी इस हाथ से आप दे रहे हैं और इस हाथ से। लेकिन जाफरी साहब 5% नहीं है, वो उनकी सैलरी के हिसाब से है, ये तकरीबन 25% से भी एक्सीड कर रहे हैं। स्टार्ट 5% से हो रहा है ना। फिर सर पेट्रोल 5% उसका है जिसकी 1 लाख रुपए तनख्वाह है जी, जिसकी 6 लाख सालाना से ज्यादा है। अब देखिए सर, पेट्रोल लेवी 20 रुपये बढ़ा दिया, ऑलरेडी इस पूरे खित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल हम ले रहे हैं। फिर गाड़ियों को आप देखिए। इस पे बात करते हैं। मुझे ये बताइए कि आप तो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी फाइनेंस बिल पर
ووٹ دے دے گی بالکل دے گی سر، بالکل قوم دے کے گی۔ وسیع تر مفاد میں۔ یہ جب تک یہ حکومت چلے گی کاشف بشیر صاحب، یہ میری بات ریکارڈ رکھیے گا، یہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے۔ اچھا مجھے ایک بات اور بتائیے گا، کیونکہ آج پی ٹی آئی نے احتجاج بھی کیا، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی نون لیگ پیپلز پارٹی احتجاج کرتی تھی، اسی طرح جب حکومت ہوتی ہے تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ یہ احتجاج کا سلسلہ اس قسم کا ختم کر دیں؟ کیونکہ بجٹ اجلاس میں ایمبیسڈرز بھی ہوتے ہیں، اور میرے خیال میں دنیا کے سامنے ایک اچھی پکچر اگر چلی جائے، گو کہ موجودہ جو اسمبلی ہے وہ تو ڈیبیٹنگ ہال بھی نہیں رہ گئی، لیکن یہ احتجاج سے ملے گا کیا جی؟ سر کم از کم عوام کو اتنا ریلیف تو ملے گا کہ کوئی نہ کوئی تو ہے جو ان کی بات کر رہا ہے۔ دیکھیں اپوزیشن کا کام کیا ہے کہ جو حکومت کی ناقص پالیسیاں ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، عوام کی بات کرنا۔ آپ نے عمران خان صاحب کے 4 بجٹ دیکھے، میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے کوئی عوام کا خون چوسا گیا اس دور میں۔ کووڈ کو 2 سال انہوں نے برداشت کیا، لیکن دیکھیں جب آپ اپنے لوگوں کو کووڈ دیکھیں کا نا، کریڈٹ شوڈ بی گیون ٹو عمران خان، وہ تو نو ڈاؤٹ۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا، آپ کبھی ایئرپورٹ آؤٹ سورس کر رہے ہیں، کبھی موٹر ویز کر رہے ہیں، او بھائی آپ پورا ملک ہی کسی کو کیوں نہیں دے دیتے؟ موٹر ویز تو پہلے آؤٹ سورس ہو چکی ہے، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، پورا ملک کی عوام بھی دے دیں کسی کو۔ وہی جو ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی انہیں کو دوبارہ درخواست دے دیں کہ یار آ جاؤ۔ نہیں، جن کو اب دے رہے ہیں وہ تگڑے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی سے بھی۔ جی مظہر، بجٹ اجلاس پیپلز پارٹی کا پہلے بائیکاٹ، پھر وہ مان گئے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی فنانس بل کو ووٹ دے گی؟ جی کاشف صاحب، اس حوالے سے جعفری صاحب کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں، اور یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک سیاست ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ حتیٰ کہ اس بل پہ بھی انہوں نے مطلب جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں اپنا وہ ایک پوائنٹ ریز کیا ہے، لیکن وہ تماشا جو میں ورڈ یوز کر رہا ہوں پھر وہ غلط تو نہیں ہے؟ جی اگر وہ نہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یا تو آپ رکاوٹ بن جائیں کھل کے، جب آپ نے کرنا ہی نہیں ہے تو پھر یہ سیاست ہے۔ اور اسی طرح آج جو بات کی گئی ہے، مطلب ان کو مشاورت نہیں کی گئی، تو اس حوالے سے مطلب انہوں نے تھوڑا سا نخرہ دکھایا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو پتہ سارا معاملہ کلیئر ہو گیا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا جی یہ ساتھ ہی تھے، ہمارے ساتھ آن بورڈ تھے بجٹ بنانے میں، کیونکہ بجٹ تو IMF نے بنایا۔ جی اور وہی بات آ جاتی، دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ سارا نظام جو ہے وہ ان کی جو خواہشات ہیں ان کے مطابق بنا ہے۔ نون لیگ جو ہے وہ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں جو گورنر دینا سارے صوبوں کے یا 3 پنجاب کا گورنر دینا نون لیگ کے لیے بڑی مشکل فیصلہ، KPK کا بھی، KPK کا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مطلب جو ہے نا وہ دیکھا چلیں ٹھیک ہے آپ جہاں پہ ایگری ہوتے ہیں، اب اس کے بعد دیکھیں باقی جو تھوڑی بہت جو ہے نا وہ میں دیکھتا ہوں کہ اس کے اوپر اختلاف آئے گا، یہ ساری چیزیں آئیں گی، یہ صرف دکھانے کے لیے ہوگا اور کل کو یہ بتانے کے لیے، کیونکہ 3-4 سال کے بعد جا کے اگر یہ راہیں جدا کرتے ہیں یا مطلب کہیں بھی جا کے کرتے ہیں، یا اس کے بعد کیونکہ جب الیکشن لڑنا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے مخالفت کرنی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے پھر یہ چیزیں ہیں، یا کل کو اگر مہنگائی ہو جاتی ہے تو پیپل پارٹی جو ہے نا وہ اپنا موقف اختیار کرے گی کہ دیکھیں ہم اگر ہوتے تو ہم ایسا بجٹ پیش نہ کرتے۔ لیکن مظہر آپ مجھے بتائیے کہ کیا مطلب اگر ہم جنرل سیٹس پہ جائیں تو پیپلز پارٹی کی 25، نون لیگ کی 17، اور جیسے اسلام آباد کا ہائی کورٹ کا آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈیسیژن آیا، جو الیکشن کمیشن نے، میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ کیا تھا انہوں نے اس کو دوبارہ سے اڑا کے رکھ دیا، تو طارق محمود جہانگیری صاحب کا جو ٹریبونل تھا اس کو انہوں نے بحال رکھا ہے، بلکہ ساتھ میں انہوں نے بڑے سخت جو ہے ریمارکس دیے ہیں۔ انہوں نے کہا جی وداؤٹ اینی ریزن آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ان کے اوپر الزام ثابت نہ کر سکے تو آپ سب کو توہین عدالت ہوگی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 17 سیٹیں اور 25 سیٹیں، چلے ہم کہتے ہیں جی وہ ہم یہ تو وہ بات کر رہے ہیں جو فارم 45 کہتا ہے، جو اس وقت اجزائے ترکیبی ہے مرکزی گورنمنٹ کا، اس میں یہ دونوں تو ایک دوسرے کو بالکل ہی ہل نہیں سکتے ایک دوسرے کے ساتھ سے۔ بالکل جی، یہ ہلنا ہے بھی نہیں۔ دیکھیں ابھی میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ سندھ میں DHA کراچی جو ہے نا اس کو بہت زیادہ جو زمین ہے وہ الاٹ کی گئی ہے شہداء کے لیے، اور کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ سندھ گورنمنٹ کو نہ چھیڑنے کی کاسٹ ہے۔ اچھا جی، آپ اندازہ کریں کہ مطلب جو ہے نا جب اس طرح سے آپ کے ملک چلیں گے، اس طرح سے آپ کے صوبے چلیں گے کہ بھائی آپ یہ کر لو، آپ یہ کر لو، آپ کو نہیں چھیڑا جائے گا، تو پھر اس ملک اور عوام کے لیے کچھ نہیں ہے یہاں پہ۔ یہ ٹھیک ہے اپنے تھوڑی بہت جو دیوالیہ پن کے قریب پہنچ گئے تھے اس کو بچا لیں گے، لیکن ملک کی خدمت نہیں ہے، یہ مل کر جو ہے نا وہ اپنا جو ہے نا وہ ٹائم نکالیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ دیکھا لیکن جائے اس گا۔ میں سے عوام کے لیے کیا نکلے گا پھر اس گورنمنٹ سے؟
جی عوام کے لیے دیکھیں ابھی تک جو عوام کے لیے جو سائن اچھے آئے ہیں تھوڑے سے بجٹ سے پہلے، وہ یہ تھا کہ دیکھیں اس میں آٹا چینی اور جو دیگر معاملات ہیں، تھوڑی سی پیٹرول کی قیمت کم ہوئی، اس سے بہتر صورتحال نظر آ رہی تھی، لیکن اس کے اوپر جو انہوں نے جو بجلی مہنگی کرنے کی مطلب جو ہے نا جولائی میں مطلب جو ایک تلوار لٹکائی ہے، وہ اگر میں کہتا ہوں مہنگی ہوگی تو پھر یہ سارا بیلنس ہو جاتا. لیکن مظہر چھوڑیں، یہ تو ڈرامہ، میری بات سنیں، آپ نے سارے کسانوں کو تباہ و برباد کر دیا اور 2-4 مہینے کی بات ہے، پھر آپ کے پاکستان میں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، پھر آپ کا گندم کا قحط پڑ جائے گا. تو یہ پالیسیز جو ہیں، یہ جو آپ دیکھیں نا، آپ مہنگائی کو لے جائیں 200 روپے ٹماٹر اور اس کے بعد اس کو 250 پہ جب آئے تو آپ کہیں جی اب سستا ہو گیا ہے. تو مہنگائی کرنے والی بھی تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، تیسرا سال ہے ان کا، تیسرا بجٹ ہے یہ. بالکل دیکھیں ایک عوام کی جو نفسیات ہے نا سر، اس کو سامنے رکھنا پڑتا ہے. عوام کی نفسیات یہ ہے کہ دیکھیں اگر میں جو ہے نا وہ 40,000 روپے میں اپنا خرچہ کر رہا ہوں نا گھر کا، جی جی، اور جب میرا خرچہ 50,000 ہو جائے گا اور 6 مہینے تک یا سال تک میں 50,000 جب خرچہ کرتا رہوں گا تو میں ایک اپنا ذہن بنا لوں گا کہ بھائی آپ اس طرح ہی چلنا. اور جب کبھی مجھے آ کے وہ 5,000 کا 10,000 کا ریلیف مل جائے گا تو عوام یہ نہیں سمجھے گی کہ بھائی یہ تو ہمیں پہلے مہنگائی کا عادی کیا، پھر اس کو کم کر کے آپ کہتے ہیں. سر پیٹرول کا دیکھ لیں مظہر بھائی، پیٹرول کا آپ دیکھیں 293 تک یہ گئے، جی 260 سے انہوں نے. اچھا کتنا اضافہ ہوگا مظہر؟ میں پھر آپ کی طرف آتا ہوں. اسی یہ جو 40 روپے ہیں نا 260 سے لے کے 300 تک اسی درمیان کھیل رہے ہیں. 8 روپے بڑھاتے ہیں، 15 دن بعد 5 روپے کم کر دیں. مظہر ذرا بتا دیجئے مجھے، پھر جعفری صاحب کی طرف آنا ہے. جی یہ جو پیٹرولیم لیوی ٹیکس جو انہوں نے لگایا تقریباً 20 روپے کا ایوریج ڈفرنس آیا ہے جی، تو کتنا یہ کس پہ پڑے گا؟ یہ دیکھیں اس کا پیٹرولیم لیوی جو ہے یہ دیکھا جائے تو یہ بھی ایک معاہدے ہوئے ہیں پہلے جو اس کے تحت بڑھانے تھے ہمیں، ٹھیک ہے. لیکن پیٹرول کی قیمت فی لیٹر میں سمپل ورڈز میں ویورز کو بتا دیجئے جی کہ 20 روپے کا فرق پڑ جائے گا جی پھر لیٹر نہیں کا. ایسا نہیں ہوتا. یہ جو لیوی ہے اس کا مطلب جو ہے نا وہ الگ حساب ہوتا ہے، لیکن جو عوام پر جو ہے نا وہ پڑتا ہے وہ ڈائریکٹ جب قیمت بڑھائی جاتی ہے تو اس کا اثر عوام پہ پڑتا ہے. لیکن اس کی جو ہے نا پیچھے جو دوسرے ٹیکسز ہیں یہ سارے لیکن ہمیں یاد ہے کہ جب افتخار محمد چودھری صاحب نے لیوی ٹیکس امپوز کیا تھا تو اس وقت 5 کے 7 روپے کیا تھا، امیجیٹلی اتنا ڈفرنس آ گیا تھا فی لیٹر میں لیوی کے اوپر. ہاں لیکن دیکھیں اس میں یہ ماہر معاشیات جو ہے نا وہ اس کو زیادہ بہتر انداز میں میرا خیال بتا سکتا ہے. میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرتا ہوں. لیوی یہ ہے سر کہ جو ڈائریکٹ گورنمنٹ کے کھاتے میں چلے جانا ہے پہلے دن، یعنی لیوی کا جو پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر دوسرے ٹیکس ہیں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لائک اگر 180 روپے لیٹر پیٹرول ہے تو وہ 100 روپے میں آپ کو تمام ٹیکسز بھی شامل ہوں گے، سارا کچھ ہوگا. جو اوپر والے 80 روپے ہوں گے وہ ڈائریکٹ گورنمنٹ کے ہوں گے. یہ لیوی یہ ہے، یعنی کہ جہاں پہ پہلے 60 روپے یہ لے رہے تھے لیٹر کے پیچھے، اب یہ 80 روپے لیں گے. اور ظاہری بات تو الٹیمیٹلی اس کا ڈفرنس تو پھر عوام بھی بالکل فرق پڑے گا، اور یہ جانا تو عوام کی پاکٹ سے ہی ہے، کسی نے باہر سے تو نہیں دینا. مطلب ایک کنسیپٹ تو یہ بھی ہو گیا نا کہ پھر ظاہر ہے کہ ریٹ تو بڑھے گا. ہاں یہ سمجھ لیں کہ جو عوام کو ریلیف ملنا تھا نا جی جی، وہ مطلب لیوی کے صورت میں جو ہے نا وہ حکومت کے پاس چلا جاتا. ویسے بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے جی کہ آپ نے کہا یہ 270 80 90 کے درمیان میں کھیل رہے ہیں، کبھی بڑھا دیتے ہیں کبھی کم آتے ہیں، ایوریج پرائس 270 سے نیچے نہیں آتی ہے. 2022 میں 149 پہ انہوں نے لیا تھا. وہ کہتے ہیں جی وہ جو 145 روپے پہ پیٹرول عمران خان نے کیا تھا فیبرری 2022 میں، اس نے تو ہماری اکانومی کا بیڑا گرک کیا اور ہم دیوالیہ بننے لگے تھے. کیوں کیا تھا؟ مہنگائی کنٹرول تھی، عوام خوشحال تھی. اب دیکھیں نا اب انہوں نے کیا کر لیا، اب انہوں نے 300 کیا ہوا ہے نا، 350. جی ہاں، تو 2 سال سے زیادہ ان کے پاس ہو گیا. کیا انہوں نے تیر مار لیا؟ عوام کا بھرکس نکال دیا انہوں نے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے جا کہ یہ جو ٹیکسز کی اتنی بھرمار کی ہے تنخواہ دار طبقے پر، اور جب ان کے ظاہر ہے کہ آٹو پہ چلے گا کام، ان کی تنخواہوں سے کاٹے جائیں گے، تو پھر وہ یہ حالات کدھر کو جائیں گے؟ اتنے جو ڈائریکٹ ٹیکسز لگا دیے، اس کے بعد آپ ہر اشیاء کے اوپر ٹیکس ہے، تو یہ معاملہ مہنگائی کا تو پھر ایک طوفان نہیں آ جائے گا؟ سر کاروبار بند ہو رہے ہیں، انٹرنیشنل کمپنیز یہاں سے آلریڈی جا چکی ہیں، بڑی بڑی کمپنیز جن میں شیل ایک ہے. جو لوکل آپ کا بزنس مین ہے آپ اس کو بھی تنگ کر رہے ہیں. وہ کیا کریں گے؟ وہ بھی یہاں سے پیسہ نکال لیں گے، لے جائیں گے صومالیہ، بنگلہ دیش، جس طرح پہلے کئی لوگ جا چکے ہیں. آپ دیکھیں نا آج پریس کانفرنس دیکھیں، آپ فیصل آباد کی دیکھ لیں، لاہور سے دیکھ لیں، کراچی سے دیکھ لیں، تاجر جو ہیں وہ رو رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ظلم آپ کر رہے ہیں. یہ بجٹ اس طرح کا ہے کہ ایک طرف آپ نے تھوڑا سا ریلیف دکھایا،
اور دوسری طرف آپ نے ساتھ ہی وہ ریلیف واپس لے لیا. یہاں پہ جناب ہم 20% تنخواہیں بڑھا رہے ہیں, ساتھ ہی جناب ڈائریکٹ ٹیکس آ گیا. اس کے بعد آپ کاروبار کے اوپر جائیں, دیکھیں بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. اب سب سے بڑی بات میں آپ کو یہ کہوں گا کہ پیٹرول کے بعد اس پورے خطے میں سب سے مہنگی جو گاڑی ہیں وہ ہمارے پاکستان میں ہیں. انڈیا میں آج بھی بڑی گاڑی 40-50 لاکھ میں آ جاتی ہے, یہاں پہ 40-50 لاکھ میں چھوٹی کار آ رہی ہے اس وقت, اور ابھی انہوں نے اور زیادہ کر دیا ہے. امپورٹ کے اوپر انہوں نے ٹیکس بڑھا دیے ہیں. نہیں, ٹوٹل جو بتایا جا رہا ہے کہ 7,000 اشیاء کے اوپر جو ہے نا ان کی پرائسز میں فرق آئے گا, ٹیکسز جو ہے. لیکن ہم ظاہر ہے کہ یہ نظر آ رہا تھا کہ جی ہم نے جو بند کر دیا, ہم نے کنٹرول کر لیا ہے اس کو, اسمگلنگ کو, اور اس کے بعد فرق پڑ گیا. لیکن یہ ٹیکس تو ظاہر ہے کہ الفاظ کا گورکھ دھندا ہے, Yes. اور اس میں بظاہر تو ابھی اس کے اثرات جو ہیں وہ دنوں کے بعد نظر آئیں گے, کیونکہ ہمیشہ ہی ایسے ہوتا ہے. تو یہ جو آئی ایم ایف کا تیار کیا ہوا بجٹ کہہ دیا اس کو حافظ نعیم الرحمان نے, بظاہر یہ بھی لگ رہا ہے, کیونکہ ہم نے کل بھی اب جب پروگرام کیا تو ہم نے یہی بات کی تھی کہ وزیر خزانہ نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں بجٹ کے خد و خال یا مطلب کچھ بھی نہیں ڈسکس کیا گیا. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ کیا کرے گا, کیونکہ سب کی تو 20-25 لاکھ 10 لاکھ تنخواہ نہیں ہے. بالکل نہیں. تو جو ٹیکسز یہ چوری ہوں گے کیا ہوگا, کیونکہ لارڈ چیمبر کے صدر نے تو کاشف انور نے, ہمارے دوست ہیں, انہوں نے کہا جی اتنے زیادہ ٹیکسز جو ہیں پاکستان کی کرپٹ بیوروکریسی کے ہوتے ہوئے یہ صرف کرپشن کا باعث بنیں گے, اس کے علاوہ بالکل کرپشن کا باعث بنیں گے, بلیک میلنگ کا باعث بنیں گے. اور دوسری بات دیکھیں, جس طرح ابھی مظہر بھائی نے شروع میں بات کی تھی 40-50 ہزار کی, ایک فیملی میاں بیوی 2 بچے جو اسکول جاتے ہوں, آپ 50 ہزار میں ان کا بجٹ بنا لیں, آپ 10 دن نہیں نکال سکتے 50 ہزار میں. ٹھیک ہے. اور یہ جو ابھی بجٹ انہوں نے دیا ہے یہ تو ابھی امپوز جب ہوگا تو آپ دیکھیے گا لوگوں کی چیخ. مظہر کیسے دیکھتے ہیں یہ تنخواہ دار طبقے پر جو 5 مختلف سلیب لگائے گئے ہیں, 100 کہ جس کی لاکھ روپے 50,000 سے زیادہ ہے اس کی بھی جو ٹیکس جو وہ ہے انہوں نے بڑھا دی ہے اس کے اوپر بھی. تو یہ جو اتنا ٹیکس آپ بائی فورس اکٹھا کر رہے ہیں, اس کے علاوہ آپ نے تمام اشیاء کے اوپر ہیوی ٹیکسز لگا دیے, اور یہ تو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بجٹ جو ہے کسی پاکستانی جو ہے معیشت دان نے نہیں بنایا. اور جیسے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی گورنمنٹ بڑے شوق سے اور خوشی سے بتا رہی تھی, ہمارے وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر بجٹ بنا رہے ہیں. اور میرے خیال میں کسی بھی خود مختار ملک کے لیے یہ نہایت شرم کا مقام ہے کہ اگر وہ کہے کہ جی ایک انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ جو ہے وہ ہمارا بجٹ بنا رہا ہے یا ہم اس سے ڈکٹیشن لے کے بنا رہے ہیں. تو یہ جو تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کی 5 سلیبز ڈالی ہیں, اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکس کلیکشن زیادہ ہوگی یا پھر اس میں کرپشن آئے گی, اور جن کے اوپر ٹیکس لگایا گیا ہے وہ کہاں جائیں گے؟ اچھا کاشف صاحب, اس حوالے سے میں تھوڑا سوال لمبا ہو گیا جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ اینگل سے اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ دیکھیں جو اگر 75,000 یا 1 لاکھ سے اوپر جو لوگ ہیں جی ان کے اوپر اگر آپ 2 سے 5% اور اس کے بعد جیسے جیسے انکم بڑھتی ہے اگر آپ ان کے اوپر ٹیکس لگا دیتے ہیں تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں 20% جو ہے نا وہ جس وقت آپ کی معیشت کا برا حال ہے, اگر 20% ان کی تنخواہ میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے بعد اگر آپ نیچے والے جو لوگ ہیں 60-70 ہزار جو ہے نا جو جن کی تنخواہ ہے ان کے اوپر اگر آپ ٹیکس نہیں لگاتے اور اوپر والوں پہ ٹیکس لگا دیتے ہیں تو یہ کوئی بات نہیں ہے, ٹیکس ان کو دینا چاہیے نو ڈاؤٹ. کیونکہ یہ لوگ ہیں دیکھیں جو دہاڑی دار بندہ ہے, جو ہمارے جیسے متوسط لوگ ہیں یا جو مطلب جو ہے نا سفید پوش طبقہ ہے, مر تو وہ رہا ہے یہاں پہ, کیونکہ یہاں پہ جو ہر مہینے جب آپ کو تنخواہیں مل جاتی ہیں تو اس میں میرا نہیں خیال کہ اگر یہ لوگ جن کی 1 لاکھ سے اوپر تنخواہیں ہیں 2 لاکھ ہے 2.5 لاکھ ہے تو ان کو ٹیکس دینا چاہیے. اس حوالے سے تو میں کہتا ہوں یہ ہے. باقی جو بات آتی ہے نا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بجٹ بنانے کی, تو اس حوالے سے میں دیکھتا ہوں دیکھیں جب آپ کا ملک جو ہے وہ آئی ایم ایف پہ چل رہا ہے گزشتہ 10 سال پیچھے, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں بہت دہائیاں ہو گئی ہمیں, تو اس میں جو ہے نا وہ آئی ایم ایف سے جو مشاورت ہے یا آئی ایم ایف کی جو ایڈوائزز ہیں وہ ان کو ماننی پڑی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ایک شرط جو ہے وہ آئی ایم ایف کی یہ لوگ نہیں مان رہے, اور وہ ہے بجلی مہنگی کرنے کی. اور کیا کرتے ہیں جی آپ خود گواہ ہیں کہ ہفتے میں دو دفعہ تو بجلی مہنگی ہو رہی ہے. نہیں وہ میں آپ اس کی وضاحت یہ کروں گا کہ آپ بیسک کی بات کر رہے ہیں, بجلی کا جو بنیادی ٹیرف ہے وہ 7 روپے بڑھانے کی آئی ایم ایف جو ہے نا وہ شرط رکھ رہا ہے. یہ جو آپ کے 4-5 روپے ہر مہینے بڑھاتے ہیں فی یونٹ,
یہ بڑھاتے ہیں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ، اور یہ جو ہے نا وہ تقریباً 4-5 سال سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا لیکن ہے. مظہر وہ کان ادھر سے نہیں پکڑا، ادھر سے لا کے پکڑ لیا، عوام پہ تو بہت بڑا بوجھ ہر مہینے پڑتا ہے نا. جی بالکل، لیکن اگر بنیادی میرے خیال میں 70 روپے سے اوپر ہو گیا یونٹ جو ہے ڈومیسٹک، جی 70 اور 80 کے درمیان میں ہے نا جی. جی یس. تو یہی سمجھ لیں کہ اگر یہ بنیادی ٹیرف میں اضافہ کرتا ہے تو سیدھا 100 روپے جو ہے نا وہ ہوگا، اور پھر یہ نا اس کے اوپر جو ہے نا وہ پھر یہ ان کی ساری جو تھوڑی بہت مطلب میں سمجھتا ہوں کمی آئی ہے آٹے میں کیا ہے یا دو پہ ہے، وہ بھی سارا غارت جائے گا اور پھر مہنگائی پھر اوپر چلی جائے گی. نہیں آٹا لیں گے کہاں سے؟ یہ جو انہوں نے اس دفعہ گندم کے ساتھ کیا ہے، دیکھیں آٹا اس انہوں نے میں اگر سستا کیا ہے، آٹا لیں گے کہاں سے؟ اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پورا 1 سال کا جو آٹا ہے نا ان کے پاس سرپلس پڑا ہوا ہے. ان کی گورنمنٹ میں آپ کو یاد ہوگا آپ کہہ رہے ہیں 2017-16 میں سرپلس دفعہ پڑا دوران آیا ہے تھا. تو یوکرین سے جو آٹا لیا گیا ایک تو وہ سب سٹینڈرڈ تھا اور وہ خراب ہونا بھی شروع ہو گیا. آپ کیا مطلب اگلا جو سیزن ہمارا نیکسٹ ایئر آئے گا، آپ سمجھتے ہیں، آپ تو خود بھی کسانوں والے ایریے کے ایک اس میں بڑی آپ زبردست تو زراعت کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جتنا ڈس آرٹ اس وقت کسان ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں ایک اس میں کام نا میں سجیشن دے سکتا ہوں، یہ اپنے جو فائنانس منسٹر صاحب اور جو پرائم منسٹر صاحب ہیں، 85 ارب روپیہ ابھی ریسنٹلی کچھ لوگوں نے کمایا گندم امپورٹ کر کے، وہ ان سے نکلوائیں اور وہ گندم اور آٹے کی سبسڈی پہ دے دیں. بہترین. آپ ناممکن باتیں نہ کیا کریں. نہیں ممکن ہے، کیوں ناممکن ہے؟ کون سا وہ کوئی کون دستانے پہنے نکلوائے ہوئے گا؟ تھا؟ جعفری صاحب جس پہ الزام صاحب، لگ رہا ہے وہ ہاتھ کون سا دستانے پہنے ہوئے تھا؟ سب کو پتا ہے وہ کون ہے. اسے بولنے واپس کر بھائی. دیکھیں ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ عزت بل سے، لیکن جو سوشل میڈیا پہ اور دوسری جگہوں پر ہو رہا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ جس شخص کا نام دیا جا رہا ہے وہ بہت پاورفل ہے، وہ تو پرائم منسٹر سے بھی پاورفل ہے. کیوں مظہر؟ جی بالکل، یہی میں سب کہہ سے دیتا ہوں بڑا کہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں سب سے بڑا المیہ اس میں یہی ہوا ہے کہ جو آٹا جو ہے نا وہ جس طرح سے انہوں نے گندم جو ہے نا وہ امپورٹ کروائی ہے اور جی جی جس وقت ضرورت نہیں تھی، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ آپ کے پاس سامنے آئے ہیں، اور سب سارے چہیتے ہیں وہ ملک کے جو بڑے اس لوگ میں ہیں. شہباز شریف بھی تھا، اس میں سارے ہیں. عبدار صاحب بھی تھے، دیکھیں، احسن اقبال صاحب بھی تھے، کیوں نہیں ہے، نگران وزیر اعظم بھی تھا ملتا. جی بالکل میں سمجھ سارے ہیں، لیکن دیکھیں وہی بات آ گئی کہ ان لوگوں سے کون نکلوائے گا؟ ان لوگوں سے اسی وقت یہ پیسہ اس کا حساب کتاب لیا جا سکتا ہے جب یہ لوگ پاور سے نکل جائیں گے. پھر جو ہے نا وہ میں یہ بھی مظہر ہماری خواہش ہی ہے. ہم تو جوانی سے اب تک بڑھاپا میں آ گیا، یہ ہماری خواہشات ہیں. میں نے تو کسی کو سزا ملتے دیکھا نہیں ہے. جی یہ تو ہے بالکل ایسے ہی پاکستان کے یہ جو بڑے ہیں. ڈنگ ٹپاؤ سزائیں ہوتی ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو موجودہ حکومت ہے پی ڈی ایم کی، یہ انحصار کیے ہوا تھا کہ جی 6-7 ارب ڈالر کا ہمیں قرضہ مل رہا ہے، آئی ایم ایف کا نیا پیکج ہے، وزیر اعظم صاحب جو بیک وقت جو ہے نا ماہر معیشت بھی ہیں، شہباز شریف صاحب کسی زمانے میں یہ اتفاق فاؤنڈری کے چلایا کرتے تھے، آج وہ پاکستان کے مسیح بھی بنے ہوئے ہیں، ایکسپرٹ فارن منسٹر بھی ہیں، ایکسپرٹ معیشت دان بھی ہیں. لیکن آج اورنگزیب وزیر خزانہ نے کہہ دیا کہ نئے آئی ایم ایف پیکج کا اصول مشکل نظر آ رہا ہے. پھر نہ ہی سمجھیے نا آپ کا اس کے بارے میں ٹیک، پھر کیا کرے گی حکومت؟ اچھا اس میں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے جو بات کی ہے نا، یہ ایک حوالے سے عوام کو، لوگوں کو یہ کرنے کی مطلب جو ہے نا وہ کوشش بھی ہے کہ دیکھیں آئی ایم ایف کی طرف جو ہے نا وہ پیکج کیوں نہیں مل رہا، مطلب اس کے اوپر لوگ سوچیں، اس کے اوپر بحث ہو، اور پھر یہ کہیں گے کہ دیکھیں آئی ایم ایف جو ہے نا وہ سخت شرائط منوانا چاہتا ہے اور ہم لوگ وہ نہیں ماننا چاہتے. مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے نا مہنگائی ہم عوام کے مسیح ہیں. جی بالکل ایسا ایک بیانیہ شاید بن جائے، اور اس کے بعد انہوں نے جانا تو آئی ایم ایف کے پاس ہے، اس کے بغیر یہ گزارا نہیں کر سکتے. ہاں تھوڑا سا لگ جائے گا، کچھ 4-5 مہینے درمیان میں آ جائیں گے، لیکن آئی ایم ایف کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہونا، کیونکہ آپ کے جو ڈونر ہیں چائنا سمیت وہ بھی آپ کو اسی وقت جو ہے نا سہولت محسوس کرتے ہیں جب آپ آئی ایم ایف سے پیکج پہ چل رہے ہوں. جعفری صاحب ایگری کرتے ہیں کہ یہ بھی تماشا ہے، یہ عوام کا جو ہے یہ ڈوزیئر ہے؟ 100% ایگری کرتا ہوں. تو وہ تو یہ پھر سب دیکھیں سر، یہ دکھاتے اور ہیں، اصل میں کچھ اور ہوتا ہے. ڈوزیئر ہے. یہ ان کا وتیرہ یہ ہے، ان کا طرز سیاست یہ ہے، ان کو کوئی عوام سے غرض نہیں ہے. ان کو پتہ ہے، جس طرح ابھی پاور کی بات ہو رہی تھی، ان کی مجبوری ہے پاور میں رہنا. اگر یہ پاور میں نہیں ہوں گے تو جو انہوں نے عوام کا مال اندر کیا ہوا ہے وہ ان کو نکالنا پڑنا ہے. جعفری صاحب 70 کی دہائی میں جب بھٹو صاحب آئے تو اس وقت بھی ایوب خان کی جب گورنمنٹ گئی، اس کے بعد جو ہے پاکستان میں 22 خاندان اس وقت کہا جاتا تھا، میں ان کے نام لوں گا بڑا لمبا ہو جائے گا،
لیکن یہی کہا جاتا تھا کہ پاکستان کے وسائل پر ان کا قبضہ ہے. Yes. اور اس کے بعد بھٹو صاحب نے نیشنلائزیشن کی اور قومیائی گئے, اس میں اسکول بھی تھے, بینکس بھی تھے, بڑے بڑے یونٹس بھی تھے. آج جب ہم دیکھتے ہیں تو میں تھوڑا سا اگر اس کا کمپیریٹیو اسٹڈی کروں تو مجھے یہی لگتا ہے کہ آج بھی مافیاز اور بڑے بڑے گروپس جو ہیں وہ پاکستان کی عوام کا جو ہے خون چوس رہے ہیں اور تمام وسائل ان کے ہاتھوں میں ہیں. لیکن ایک ڈفرنس ضرور آ گیا کہ اس وقت اقتدار میں جو تھے وہ صنعت کار نہیں تھے, بزنس مین نہیں تھے, لیکن آج جو ہیں وہ صنعت کار اور بزنس مین ہیں. Yes, لیکن آج جو ہمارے رولرز ہیں وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں اسلام آباد ایئرپورٹ کو آؤٹ سورس کریں گے سب سے پہلے, اس کے بعد ہم لاہور اور کراچی کی طرف آئیں گے اسٹیل مل کو, تو وہ ایسے سمجھ رہے ہیں کہ جیسے وہ پتہ نہیں کیا اتنی ناپاک سی چیز ہے, حالانکہ وہ اس کا بہت بڑا ایسٹ ہے پاکستان کا. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ باقی چیزیں بھی آؤٹ سورس کر کے ہم ان کو بیچ کے ان کو لیز کر کے یا جیسے وٹ ایور یو کال اٹ, تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں, حکومت کے اپنے پاس کیا رہ جائے گا؟ آلریڈی حکومت کے پاس کیا ہے, نہ عزت ہے نہ کریڈیبلٹی ہے. دیکھیں آپ کا کام اس وقت کیا ہے, آپ فارن ڈیلیگیشنز بلاتے ہیں یا خود جاتے ہیں اور جا کے آپ دوسرے حکمرانوں کی تعریفیں کرتے ہیں, آپ ان کی خوش آمدید کرتے ہیں کہ کوئی آپ کو کچھ چار آنے دے دے. اور باقی جو آپ بات کر رہے ہیں پرائیویٹ کرنے کی ہر چیز, یہ کب سے لگے ہوئے ہیں؟ اگر اتفاق فاؤنڈری اتنی ترقی کر سکتی ہے تو یہ اسٹیل مل کیوں نہیں کر سکتی پاکستان کی؟ آپ کے پاس 5ویں دفعہ حکومت آئی ہے, ایشیا کی سب سے بڑی مل ہے, اور آپ کا ایکسپیرینس ہے, جو اس وقت حکمران خاندان ہے اس کا ایکسپیرینس ہے اسٹیل میں. آپ ان کو ابھی وہ 30 سال پہلے ہی آپ ان کو دیکھ رہے ہیں, اب وہ بہت آگے نکل گئے بھائی جان. وہ تو لیکن ایکسپیرینس ان کا اسی میں ہی ہے نا, ان کا جو بیسک ایکسپیرینس تھا نا, یہی ہے نا. بیسک تھا نا وہ. تو جعفری کچھ صاحب تو کریں ایسا کہ لوگوں کو نظر آئے. ابھی پلاٹنگ کر کے بھیجتے ہیں اس جگہ. کب تک, دیکھیں میری بات سنیں, کب تک یہ چیزیں آؤٹ سورس کر کے, کب تک یہ چیزیں گروی رکھوا کے اپنے ملک کے اثاثے, کب تک یہ ملک کے پی اے کا حال آپ دیکھ لیں. ایک وقت تھا کہ ایمریٹس اور اتحاد والوں کو ٹریننگ آپ دیا کرتے نمبر تھے, 1 تھی جی وہ کسی زمانے. آج آپ اس کا حال دیکھ لیں. آج نیو خان کی بسیں بہتر ہیں ہمارے جہازوں سے. تو یہ کاشف صاحب یہ اسی طرح سے چل رہے ہیں جس طرح آپ نے کہا 22 خاندان, میرا خیال ہے اب تو 22 سے بھی کم ہو گئے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو 2 بڑے خاندان ہیں جی اس وقت, ایک زرداری خاندان اور ایک شریف خاندان. خیر یہ تو بہت بڑے ہیں, لیکن وہ آپ 22 سے زیادہ وہ تو ان کے منہ سے جو گرتا ہے جناب, وہ جو دوسرے 18 10 15 ہوں گے وہ اٹھا لیتے ہیں. ادروائز تو یہ وہی ہے نا کہ جو وہ کہتے ہیں وہ پنجابی چ انا ونڈے ریوڑیاں تے پتہ نہیں وہ ہٹ کے اپنے انو ہی, تو وہی کام چل رہا ہے, آپ کو پتہ ہے. مظہر بھائی, اسلام آباد ایئرپورٹ کو آؤٹ سورس کیا جائے گا, اس کے بعد وزیر خزانہ نے کل کہا تھا کہ لاہور ایئرپورٹ کو اور کراچی ایئرپورٹ کو بھی نہیں چھوڑیں گے, ان کو بھی آؤٹ سورس کریں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ وہاں پہ تو گیس بھی یوز ہوتی ہے, بڑا سطحی قسم کا بیان دیا تھا انہوں نے اسٹیل مل کا. اور آپ نے تو خیر میرے خیال میں مجھ سے زیادہ آپ گھومتے پھرتے ہیں, آپ نے اگر اسٹیل مل دیکھی ہے کراچی کی اور اس کے اندر جو کچھ ہے, تو ہم اسے کوڑیوں کے مول جو ہے پھینکنے کے لیے کیوں تیار ہیں؟ دیکھیں اس کی سب سے بڑی وجہ جو اسٹیل مل ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ یہ جو ہماری حکومتیں رہی ہیں پچھلے 30-35 سالوں میں, ان لوگوں نے اس کے اوپر سیاست کی ہے. ان لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ اپنے جو ورکر ہیں, اپنے جو کارکن ہیں, جو بھی جس کی حکومت آتی تھی وہاں پہ سمجھ لیں کہ جو ہے نا وہ ملازمتیں بانٹی گئی ہیں. اور سب سے بڑا بینیفیشری ایم کیو ایم رہا ہے اس کا جی. تو ہاں جی, اس میں یہ دیکھیں کہ آپ اتنا, جیسے پی آئی اے کا بھی یہی حال ہوا ہے نا, پی آئی اے میں بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ جتنے آپ کے ملازمین ہیں ضرورت نہیں ہے, پھر اس کے بعد آپ نے اس کو رکھ لیا, جو بھی حکومت آتی ہے پھر وہ اپنا ایڈجسٹمنٹ کر لیتی ہے کہ یہ لوگ اتنے رکھ لیے جائیں. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ادارہ ہے, وہ جو آپ کی کمپنی ہے, وہ خسارے میں چلی جاتی ہے, اور پھر خسارہ جو ہے وہ پورا کرنا پڑتا ہے, اور جب پورا نہیں ہوتا تو پھر یہ لوگ بیچنے کی باتیں کر دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو اس وقت ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ 800 ارب روپے آپ کی جو بیوروکریسی ہے وہ اس کے اوپر قابض ہے, آپ وہ کیوں نہیں چھڑوا رہے؟ آپ جو ہے نا وہ ملک کے 800 ارب روپے جو آپ کی بیوروکریسی ہے وہ اس کے اوپر قابض ہے, وہ چھڑوا لیا جائے. حکمرانوں کی جو اپنی مراعات ہیں وہ کم کر لی. اچھا آج انہوں نے کہا تو ہے کہ جی حکومتی خرچے ہم کریں گے, کم کریں گے, کہا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ایک ہومیوپیتھک بیان ہے اور اس سے کچھ بھی نہیں ہونا. 100 ارب روپے اگر آپ کر بھی دیں گے اس سے مسئلہ نہیں حل ہونے والا. مسئلہ 100 ارب روپے اگر آپ کریں, یعنی میں سمجھتا ہوں 10,000 ارب کریں, 800 ارب کریں, تو پھر تھوڑا بہت فرق پڑ سکتا ہے.
اتنی مراعات کم ہو سکتی ہیں. لیکن اگر یہ سلسلہ انہوں نے یہ صرف بیان دے کے ادھر ادھر کر دیا اور جو آپ کے بڑے بڑے گولف کلب پڑے ہوئے ہیں, یہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں, آپ ان کو ادھر ادھر کر دیں, مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا, آپ کے سارے قرضے اتر جائیں گے, ملک جو ہے نا ٹریک پہ آ جائے گا. یار آپ مظہر بار بار آپ گولف کلبوں کی طرف کیوں جاتے ہیں مجھے یہ تو اس لیے جاتا ہوں کہ دیکھیں یہ اس کے بارے میں ارشاد کس نے کیا تھا, یہ آپ کا جو ہے نا خواجہ آصف صاحب ہے. یہ خود ہی مطلب کبھی کبھی ان کے اندر انقلاب جو ہے نا وہ جاگ جاتا ہے. پہلے شہباز شریف کے اندر انقلاب آتا تھا, آپ کو پتا ہے, وہ سارے مائک اٹھا کے وہ مارتے تھے. جالب کو کرتا تھا, بلکہ ان کی بیٹی نے مجھے کہا کہ جی ان کے خلاف تو لکھا تھا میرا بارے باپ نے. یہی انقلاب کی کہتے ہیں. اور اپنی حکومت ہوتے ہوئے مزے کی بات یہ کہ حکومت بھی ان کی ہوتی تھی اور پھر یہ انقلاب کی باتیں کرتے تھے. پتہ نہیں پھر یہ انقلاب کس کے خلاف. پھر اس کا مطلب ہے جو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی حکومتی خرچے کم کریں گے, یہ تماشا ہی ہے. یہ بالکل میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی نہیں ہے, عوام کو کر نہیں سکتے. یہ صرف 30-40 ارب روپے, اگر میں کہتا ہوں اتنا تو ہونا ہی نہیں ہے, اتنا بھی کم کرتے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا. پاکستان کی بدترین معیشت کو کوئی فرق نہیں پڑنا. پروٹوکول کے لیے تو آتے ہیں سر, جی پروٹوکول کے لیے تو آتے ہیں, کیوں کم کریں گے؟ یہ نہیں سر, پروٹوکول نہیں ہے اور بڑا کچھ ہے ان کے. تو سر یہ نہیں ختم نہیں کر سکتے, یہ کم نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا نہیں ہے جس طرح کے شائعے دیتے ہیں یہ, جس طرح کے یہ ایسا ہی ہے کہ کانوائے ہوتے ہیں. ان کو یہ پتا ہے کہ اب ہماری حکومت ہے 3 سال ہے 4 سال ہے, پتہ نہیں کتنے عرصے ہے. اللہ نہ کرے جی, آپ سمجھتے ہیں 3 سال چلے اس طرح کی باتیں نہ کریں. میرا نہیں خیال جی اگلا بجٹ یہ دیں گے انشاءاللہ. ہاں اچھا, اللہ خیر کرے. بہرحال پھر انہوں نے کمانا تو ہے یہ اپنی. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی سیاسی پارٹی حکومت میں آتی ہے وہ کم از کم 10-15 سال کے لیے نا اتنا بنا لیتی ہے کہ جو ہے نا وہ آرام سے بیٹھ کے باہر بھی یہ لوگ سیاست کر سکتے. نہیں تو وہ پھر آپ ظاہر ہے کہ مجھے جعفر صاحب بتائیے گا کہ 32 سے 37 ہزار کم از کم تنخواہ جو ہے مقرر کر دی ہے. ایز فار ایز آئی نو کہ لیبر ڈپارٹمنٹ جو ہے جس دکان پہ جاتا ہے لیبر, ظاہر ہے کہ لیبر ڈپارٹمنٹ چیک کرتا ہے, آپ کو پتہ ہوگا. تو وہ 32 ہزار پہلے جب تھا تو وہ جا کے پوچھتا ہے کتنی تنخواہ ہے, منیمم جو ویج ہے. وہ اگر 32 ہزار نہیں ہوتی, 25 کسی کی ہے, 30 ہے, 32 تو ملتی بھی نہیں تھی, آپ کو پتہ ہے مزدور کو یہاں پہ. تو انہوں نے آج 37 کر دی ہے. تو پھر کیا اس سے جو ہمارا جو محنت کش طبقہ ہے, ہمارا جو متوسط طبقے سے نیچے تنخواہ دار طبقہ غریب آدمی ہے, اس کو کوئی فرق پڑے گا؟ اس کے علاوہ انہوں نے پینشن میں 15% اضافے کی شنید تو دی ہے, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ پینشن کے بعد 30 سال تک پینشن ملے گی, اس کے بعد کچھ نہیں ملے گا. ہاں, اگر وہ بیوہ یا اس کی کوئی چھوٹی بچی رہ گئی ان کو نہیں تو ملے وہ گا. پھر جائیں بھاڑ میں. تو جس طرح آپ نے کہا کہ 37 ہزار کر دیا ہے, آپ نے کہا لیبر ڈپارٹمنٹ, کب لیبر ڈپارٹمنٹ اس کو امپوز کرتا ہے؟ پہلے 32 ہزار تھی, کس کو 32 ہزار؟ امپلیمنٹیشن تو ان کے تھرو ہی ہوتی ہے نا جی. کون کب کرتے ہیں یہ؟ ہمارے ہاں تو پھر یہ کاشف انور جو صدر لاہور چیمبر ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے نا, جو آپ جو ٹیکسز لگا رہے ہیں اس سے کرپشن بڑھے گی. یس, میں نے آپ کو پہلے کہا کرپشن بھی بڑھے گی اور بلیک میلنگ بھی بڑھے گی. اور ایف بی آر کا آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا اتنا ٹیکس وہ لیتے نہیں ہیں جتنا سالانہ وہ ریفنڈ کر دیتے ہیں اپنے پیاروں کو اور لاڈلوں کو, ریبیٹس دے دیتے ہیں, بڑا کچھ ہوتا ہے جی. ٹھیک ہے, مظہر کیسے دیکھتے ہیں یہ کم از کم تنخواہ 37,000 روپے مقرر کی گئی ہے؟ جی دیکھیں, اس حوالے سے جو ظاہری طور پہ تو یہ خوش آئند ہے کہ چلے 5,000 روپے انہوں نے بڑھایا ہے, لیکن مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ جو آپ کی جو فیکٹریز آ جاتی ہیں نا وہ زیادہ تر چلنے والی, وہ مطلب جو ہے نا وہ نہیں دیتی اتنا. ہاں البتہ 5 سے 10% لوگ ایسے ہیں, ایسی کمپنیز ہیں, ایسے ادارے ہیں جن کو مطلب جو ہے نا وہ دینا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے کچھ لوگوں کا بھلا تو ہوگا, لیکن جو میجارٹی ہے 80% جو آپ کے وہ ورکر ہیں اور تنخواہ دار طبقہ ہے, ان کو مطلب جو ہے نا وہ اتنی نہیں ملے گی. اگر اس کے اوپر عمل درآمد ہو جائے تو پھر تو صحیح ہے. سر جعلی یہ چیزیں ہوتی ہیں, جعلی ان کو بنتے ہیں. تنخواہ 20,000 ہوتی ہے, دکھائی 35,000 جاتی ہے, ٹیکس بچائے جاتے ہیں, ٹیکس چوری کیے جاتے ہیں. یہ بھی ایک قسم کا, اگر اس کو پراپرلی اس کو نہ اس کے اوپر عمل کروایا گیا اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی جو ادارے ہیں تمام ٹیکس انسپیکٹرز جو ہیں, مطلب جو کرتے ہیں ٹیکس کلیکٹرز ان کو کہہ لیجئے, ان میں کرپشن ختم کیے بغیر, ان کو ڈی پولیٹیسائز کیے بغیر آپ کے یہ سارے اقدامات تو فارغ نہیں ہو جاتے. سر یہ گورنمنٹ کرپشن ختم نہیں کرنا چاہتی. اگر یہ کرپشن ختم کرنا چاہیں سب سے پہلے 5,000 کا اور 1,000 کا نوٹ بند کریں, چھوٹے نوٹوں کے ڈیزائن تبدیل کریں. آپ دیکھیے گا
اور ٹائم اتنا دے جتنا انڈیا نے دیا تھا 24 گھنٹے کا. آپ دیکھیے گا بلیک منی کتنی 24 نکلتی گھنٹے ہے. کچھ کم نہیں ہے یہ تو میرے خیال میں. انڈیا میں یہی دیا تھا, تھوڑا ہم سے چلیں 10 گنا بڑا ملک ہے وہ. آپ کا مطلب کہ ٹائم جو ہے وہ کم دیا جائے, اس میں ریکور ہو جائے واپس آ ریکور, جائے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے گا کتنا کالا دھن باہر آتا ہے اور ان کے اپنے گھروں سے ہی نکلے گا. ابھی بھی آپ کو پتہ نہیں ہے ان کے بیڈوں کے نیچے سے کتنے کتنے پیسے نکلتے ہیں جب یہ حکومتوں میں نہیں ہوتے. لاسٹ کوسچن جی میرا, ایک تو یہ بات تو ڈیسائیڈ ہوگی آج کے پروگرام میں کہ ٹیکس کلیکشن کے سارے جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں, اداروں کو, تمام اداروں کو جو ٹیکس کلیکٹرز ہیں, چاہے وہ پروونشل ہیں یا فیڈرل ہیں, ان کو ڈی پولیٹیسائز کیے بغیر اور ان میں سے کرپشن ختم کیے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس کلیکشن کی باتیں کرنا دیوانے کا خواب ہے. مجھے لاسٹ آپ کا ٹیک چاہیے مظہر, غریب کو کوئی بجٹ میں ریلیف نظر آ رہا ہے اس بجٹ میں آپ کو, جو ابھی تک جو بجٹ کے ہمیں سمجھ آئی ہے یا ہم تک پہنچی ہیں؟ کیونکہ یہ بھی آپ کو جو زنبیل ہوتی ہے اس کی طرح آہستہ آہستہ کھلے گا نا, آپ کو پتہ ہے یہ الفاظ کی جادوگری ہوتی ہے بجٹ بھی جو ہے. جی میں سمجھتا ہوں دیکھیں غریب کو کوئی ریلیف نہیں ہے اس ملک میں, اور بجٹ جو ہے اس میں ظاہری طور پہ غریب جو ہے وہ آپ دیکھیں تنخواہ تو اس کی ہے نہیں. اگر تنخواہ دار طبقے کو فائدہ ہوا ہے, پینشن والوں کو فائدہ ہوا ہے, اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے مارے وہ لوگ جاتے ہیں جو دہاڑی دار ہیں یا جو چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں, ان کے لیے بجٹ ہوتا ہی نہیں ہے. بجٹ اصل میں دیکھا جائے تو آپ کا بجٹ جو ہے نا وہ تاجروں کے لیے ہے, یا بجٹ آپ کا جو ہے نا وہ تنخواہ دار طبقے کے لیے. یہ لوگ جو ہے نا انتظار کرتے ہیں, جبکہ غریب آدمی ہے جو مزدوری کرتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, اس کی مطلب جو ہے نا اس کو لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ کوئی اعلان کرنا چاہیے آگے, مطلب جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے کچھ سبسڈی کا اعلان کرنا چاہیے کہ یہ ہونا چاہیے ان کے لیے. تو بہرحال بے نظیر انکم سپورٹ دے تو رہے دیکھیں ہیں. جی ایک بات میں مظہر بھائی آپ کی اجازت سے, جی بڑا پرانا ہم سنتے آ رہے ہیں, دلہن وہ جو پیا من بھائے. جس دن عوام کے ووٹ سے عوامی حکومت آئے گی, اگر وہ اس طرح کے سخت فیصلے کرتے بھی ہیں تو عوام جو ہے وہ سر تسلیم خم کریں گے. اس طرح سے فارم 47 کے اوپر آپ ایک جتھے کو مسلط کر کے بھرتی کر کے, آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, ٹائم بالکل ختم ہو گیا. مظہر یہ جو بات کر رہے ہیں جعفری صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ جس قسم کا بجٹ یہ ہے یہ عوام دشمن ہے, اس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے اس حکومت کی؟ کیونکہ اس حکومت کے اوپر تو بہت بڑا داغ ہے مینڈیٹ چوری کا, اور یہ فارم 47 والی گورنمنٹ کہا جاتا ہے اسے. دیکھیں ہو تو سکتا ہے, میں تو پہلے ہی کہتا ہوں عوام ان کو گربان پکڑ سکتے ہیں. وہ میں نے آگے ایک بات کی تھی کہ دیکھیں یہ آپ کا جو حکومت کی جو مراعات ہیں وہ ختم کرنی ہے. میں کہتا ہوں ہر کام کے لیے عوام کو نکلنا پڑے گا, عوام کو سڑکوں پہ آنا پڑے گا. عوام کا کام صرف پرامن احتجاج کے لیے, بلکہ ایک جمہوریت کو سیدھا کرنا عوام کا کام ہوتا ہے. اس میں لیڈرشپ چاہیے جو ان کو لے کے آئے. کوئی بھی آ سکتی ہے, اگر میں سمجھتا ہوں وہ جماعت اسلامی ہے, وہ اس کو اگر مطلب جو ہے نا ان کے اوپر بیریئر نہیں ہے, ان کو آگے آنا چاہیے, پی ٹی آئی کو آگے آنا چاہیے, عوام کو. جماعت اسلامی نے تو آج کہہ دیا ہم مسترد کرتے ہیں, اور یہ IMF کا لکھا ہوا بجٹ پڑھ دیا انہوں نے. جی یہی حال آپ کی جماعت کا بھی. جی بالکل یہ حقیقت. بہت شکریہ آپ دونوں دوستوں کا, آج آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. بس آپ دیکھ رہے تھے آخر کا آج کا جو بجٹ آیا ہے وہ ظاہر ہے کہ عوام دوست تو کیا عوام دشمن بھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو چیزیں سامنے ریویل ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی کافی دنوں تک. آپ کو پتہ ہے کہ ہم پچھلے 15-20 سال سے جو بجٹ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اس کی کنٹینیوٹی ہے. پہلے یہ تھا کہ IMF سے چھپ کر جو ہے انسٹرکشنز لے کر تو بجٹ بنایا جاتا تھا. اب کی حکومت جو ہے PDM 2 جو ہے, انہوں نے تو کھل کے کہا جی IMF ہمارا بجٹ بنا رہا ہے, ہمارے ساتھ مل کے بنا رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو بجٹ ہے یہ عوام دوست تو بالکل نہیں ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے دن جو ہے پاکستانی عوام کے لیے بہت سخت ہوں گے. اور مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے, استاد دامن مرحوم جو ہیں, میں اپنی جوانی میں ان کو ایک دفعہ ملا تھا, تو وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے, بڑا مقبول عام بھی تھا کہ وچوں کھائی جاؤ اتوں رولا پائی جاؤ. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام ہی حکمران جو ہیں یہ آج اسی پہ چل رہے ہیں کہ رولا بڑا ڈالتے ہیں, عوام کو جو ہے بڑا مسیحا بن کے دکھاتے ہیں, لیکن ان کے تمام جو اقدامات ہیں وہ عوام کش ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے, کیونکہ پاکستان نہ صرف سیاسی طور پر بلکہ معاشی طور کے اوپر بھی ایک بیروت کے ڈھیر کے اوپر کھڑا ہے. اور یہ دبی ہوئی چنگاری جو ہے اگر یہ بھڑک اٹھی تو میرے خیال میں سب کچھ بسم کر دے گی. ویورز آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.